हसन नवाज की ये जो कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना और रेनोवेशन करके उसे बेचना और वो उसे ओन भी करते हैं, तो इट मीन्स इसमें कोई काला धन नहीं है। $1 बिलियन। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई सरकारी मुलाजिम नहीं रहे कि वो को ग्रेड 17 से करते करते ग्रेड 22 तक जाए। अब आप 1 मिनट जरा, अब आप बोलेंगे नहीं, आपने कहना तो कह दिया। वो 1936 से बिजनेस में उनकी फैमिली है और स्टील इंडस्ट्री में है। पहली बात तो यह है, यानी हम और आपकी पैदाइश से, हमारे वालिदैन की पैदाइश से पहले। सब मुझे बताइएगा $1 बिलियन की वर्थ है मियां साहब की, वैसे ये सबसे पहले मैं ये बात सिर्फ फर्ज कर रहा हूं कि जिन लोगों ने यानी आज से 60 साल 70 साल पहले अगर प्रॉपर्टी में भी वो आए थे तो इस अरसे में प्रॉपर्टी की कीमतों को 200 गुना 300 गुना बढ़ गई। ठीक, अगर उस वक्त कोई लाख रुपए की प्रॉपर्टी वाला था तो अब अरबों रुपए में चला गया है। ठीक है, ये तो बात है इवेल्युएशन यानी बढ़ना, एप्रिसिएशन। अब 1936 में जो स्टील मिलें लगी, 36 में का इंग्लैंड चले गए सदीकुल फारूक साहब। नहीं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 1936 में को लंदन गया है। 1936 में जिस आदमी ने स्टील मिल यहां लगाई और नेशनलाइजेशन से पहले जिसकी यहां स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी और जिसके 7 कारखाने जनाब अली नेशनलाइज हुए और उसके बाद नेशनल ग्रिंडलेस बैंक से लोन लेके यहीं पाकिस्तान में फिर 3 साल में जो है 6 कारखाने लगे, इसी पाकिस्तान में लोन लेकर उस फैमिली को आप क्या कहेंगे? मैं के कोई चार्जेस नहीं। देखिए, जो इन्होंने चार्जशीट दी है काशिफ भाई, उसके अंदर किसी भी मंजर का पस मंजर होना जरूरी है और सदीकुल फारूक साहब की बातों में ये वजन है कि माजी में अगर प्रॉपर्टी खरीदी गई या 36 से वो काम कर रहे हैं तो इसको जांचने के लिए एक टैक्स असेसमेंट होता है जो बाकायदा दिया जाता है टैक्स, और टैक्स के साथ वेल्थ टैक्स भी शो किया जाता है। अब इत्तफाक है कि मेरे पास मियाँ शरीफ साहब जो इनके वालिद मोहतरम थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अब्बास शरीफ साहब जो तीनों भाई हैं, इनके 1945 से लेके अब तक के तमाम रिटर्न्स मौजूद। इसमें वेल्थ टैक्स जो है आखिरी जो मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त के इन्होंने फैक्ट्रीज डिक्लेयर की थी जिसके अंदर 23 फैक्ट्रीज थी, इत्तफाक टेक्सटाइल, महरान, रमजान, बॉर्डर, बला 23 टैक्स जो है मुख्तलिफ मिले 95 94 तक। इसलिए कि इनके कहीं पे भी वेल्थ टैक्स के अंदर वो शो ऑफ। कितना वेल्थ टैक्स डिक्लेयर किया इन्होंने? तकरीबन किया जी 2,82,000। सिर्फ 2,82,000 टैक्स दिया हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें इनकम नहीं, ये मियाँ शरीफ साहब का इनकम टैक्स है तकरीबन 10,400। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो टैक्स रिटर्न 93-94 में जब तक असेसमेंट था उस वक्त इनके पास जो वेल्थ टैक्स मौजूद था उन्होंने उसको पेंडिंग किया है और टैक्स दिया है 1,17,000 और इनकम टैक्स दिया उस पर 14,688। इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनका भी टैक्स असेसमेंट मेरे पास 71। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने पैसे वेल्थ टैक्स है। इनकम टैक्स में आप बिल्कुल सही थे, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। इनकम टैक्स आज भी उनका 5,000 रुपए वो वेल्थ टैक्स है, वो करोड़ों में दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब एक वेल्थ टैक्स जो कि चंद 3 लाख या 2.5 लाख की सूरत में दिया जा रहा था, 15 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो 50 करोड़ तक पहुंच गया। दूसरा सबसे अहम तरीन चीज 94-95 के अंदर, 93-94 के अंदर अगर ये तमाम चीजें मौजूद थी, तमाम फैक्ट्रीज मौजूद थी, तो आया इनको वेल्थ में क्यों नहीं शो किया गया और उस वक्त वेल्थ टैक्स इन पे क्यों नहीं अदा किया गया? इनकी मालियत कहां से आई? हाँ, $1 अरब की अगर बात की जाती है बेशक हो सकता है जमीन की प्रॉपर्टी बढ़ सकती है, लेकिन हर चीज को मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो उसकी पूरी एक असेसमेंट सामने आती है कि हाँ इतने मुनाफे से इस तरह हुआ और ये तमाम टैक्सेज हैं, ये आपकी नजर है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि मेजोरिटी जो एम्पायर खड़ी की गई वो यहीं से पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों से लोन लेके खड़ी की गई और लोन लेने के बाद तमाम कंपनी को 6,146 मिलियन का लोन जो है वो राइट ऑफ किया गया है, जिसके अंदर आपको 6,106 मिलियन का लोन है, मिलियन का। और मैं आपको एक छोटा सा बनते हैं, ये 6,146 मिलियन रुपीज की बात कर रहा हूँ। अरबों में कितने बनते हैं? अरबों में थोड़ा सा मैं छोटी सी बात। अच्छा, मैं आपको इनके टैक्स जो इनकी ट्रांजेक्शन है, इत्तफाक है कि मेरे पास इनके बैंकों की ये स्लिप्स मौजूद है, ये देखें आप। ये 6 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए, 35 लाख रुपए,
یہ 93 کی ٹرانزیکشن دے رہا ہوں میں. آج جو بھی بات کر رہا ہوں 93 سے کر رہا ہوں کیونکہ کل سے میں نے جتنی ڈیبیٹ کرنی ہے 93 سے آج تک کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو اس لیے رائٹ آف کروں گا کہ یہاں یہ اتفاق فاؤنڈریز کے نام پہ یہ تمام ہے. یہ ٹرانزیکشن موجود ہے. اس ٹرانزیکشن کو اس ویلتھ ٹیکس سے, اس انکم ٹیکس سے, اس سیل ٹیکس سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آیا اس آمدنی میں صرف 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا, اس ٹرانزیکشن پہ کیا 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا, اور اگر اسسمنٹ کے اندر یہ اتنی ٹرانزیکشن موجود ہے تو یہ ویلتھ کے اندر کیوں نہیں شو کی گئی ہے آپ کے ساتھ. سر یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے سر؟ میں آبزرو کروں گا, پہلے میں عرض کروں گا کہ یہ اس طرح سے ابھی آپ کو ان کے ٹیکس جو ان کی ٹرانزیکشن ہے, اتفاق ہے کہ میرے پاس ان کے بینکوں کی یہ سلپس موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ 6 کروڑ روپے, 15 لاکھ روپے, 35 لاکھ روپے, یہ 93 کی ٹرانزیکشن دے رہا ہوں میں. آج جو بھی بات کر رہا ہوں 93 سے کر رہا ہوں کیونکہ کل سے میں نے جتنی ڈیبیٹ کرنی ہے 93 سے آج تک کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں اس کو اس لیے رائٹ آف کروں گا کہ یہاں یہ اتفاق فاؤنڈریز کے نام پہ یہ تمام ہے. یہ ٹرانزیکشن موجود ہے. اس ٹرانزیکشن کو اس ویلتھ ٹیکس سے, اس انکم ٹیکس سے, اس سیل ٹیکس سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ آیا اس آمدنی میں صرف 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا, اس ٹرانزیکشن پہ کیا 10,000 روپے ٹیکس بنتا تھا, اور اگر اسسمنٹ کے اندر یہ اتنی ٹرانزیکشن موجود ہے تو یہ ویلتھ کے اندر کیوں نہیں شو کی گئی ہے آپ کے ساتھ. سر یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے سر؟ میں آبزرو کروں گا, پہلے میں عرض کروں گا کہ یہ اس طرح سے ابھی جو کچھ نہ میں نے یہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بینک سے بھی اتفاق فاؤنڈریز کے پیسے نہ اسکروٹنائز یہ چیز ہوئی ہے. بینک سے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے بھی کیا ہوا ہے. جی ہاں, اور یہ چیک پہ ہے. اور یہ کہاں گیا ذرا یہ دیکھیں, انہی کی ایک دوسری فیکٹری میں گیا ہے. لون لیا مہران, لون لیا انہوں نے ایک فیکٹری کے اوپر اور فوراً ہی نیچے اس میں نوٹ لکھا نہیں, غلطی سے ادھر چیک جمع ہو گیا, اس کو فوری طور پہ ہوتا ہے چودھری شوگر ملز کے لیے تھا لیکن دیانتی سے اتفاق فاؤنڈریز کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا. لون کس پہ لے رہی ہے؟ چودھری شوگر مل پہ. جمع کہاں کرا رہے ہیں؟ اتفاق فاؤنڈری میں. یہ عرض کروں گا کہ یہ ابھی یہ جو ڈاکومنٹس آپ کے سامنے آئے ہیں یہ کسی اسکروٹنی میں نہیں آئے. یہ میں اسکروٹنی تو کبھی ہوئی نہیں. اگر آپ اس طرح سے آپ بھی سوال کریں گے یا کچھ اور بھی کریں گے آپ سے آپ کا نقطہ یہ اسکروٹنی میں نہیں ہے. میرا نقطہ یہ ہے اسی پہ کیس فائل کیا گیا, اسی لون رائٹ آف کرنے پہ, اور انہیں تمام تھوڑا سا سن لیے. رائٹ آف کیوں؟ جب آپ 1 کروڑ 1 ارب روپے کی مالیت کے وہاں پہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو رائٹ آف میں پاکستان کے بینکوں کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کو یہ پیسہ واپس کر دیں. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں رائٹ آف کا, میں آپ کو پورا وہ دیتا ہوں, آپ کو اس کو پورا فارمولا دیتا ہوں کہ رائٹ آف کیوں کہا جاتا ہے. اچھا میں نے ایک منٹ فواز صاحب, یہ میں نے 15 اسکینڈلز بتایا آپ کو, میں نے آپ کو 15 اسکینڈلز بتایا, میں یہ نہیں کہہ رہا. اسی پہ یہ کیس فائل کیا گیا جس پہ ان کو مجرم قرار دیا گیا, اور اب تک یہ کیس پینڈنگ میں عدالت میں. لیکن یہ کیا ہوا, اس پہ یہ معافی نامہ تحریر کیا گیا. یہ وہ معاہدہ ہے 10 سال کا جس کو ڈینائی کیا تھا میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھ کے. میں وہ بات ہی نہیں کرتا جس کے ثبوت نہ ہو. یہ وہ معاہدہ ہے نواز شریف صاحب کا, نہیں میں ان کا بھی دے رہا ہوں, آپ یہ لیں. یہ 10 سال کا ان کا معاہدہ ہے جی, اور یہ معافی نامہ ہے ان کا. کیا ہمیں معاف کیا جائے, ہم سے غلطی ہے, دکھا دیں. یہ مجھے دکھائیں گے ذرا, ایک سے پہلے پڑھ دو, یہ مجھے دکھائیں گا. یہ کہاں ہے معافی؟ سر یہ معافی نامہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. ایک منٹ کہاں ہے جی معافی؟ دکھا دیں, پارڈا لے اس کے اندر. سر ایک سے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. پٹیشنر نمبر 1 has developed. The president dear sir, the petitioner one along with others was tried for offences. Blah 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 blah. میں ذرا پڑھ لوں. سر میرا نقطہ سے میں پڑھ لینا, میں پڑھ لیتا ہوں. یہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں سزائیں کون کون سی دی گئی ہیں. ریگولس امپریزنمنٹ 14 سال کی, فائن ہے روپیز 20 کروڑ کا, ڈسکوالیفیکیشن ہے 21 سال کی, اور یہ کہا گیا کہ میاں صاحب کو صحت کے پرابلمز ہیں اور بہت سی انکوائریز اور انویسٹیگیشنز ان کے خلاف چل رہی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ کے لیے petitioners may not be prosecuted in respect of any alleged past conduct. اس لیے دکھایا پڑھے ایک ٹی وی پروگرام آگے میں نے یہ کیا تھا. سر یہ ہے ویو کا لفظ ہے, ویو کا نہیں ہے. ویوز کیا مطلب ہوتا ہے بتاتا ہوں ابھی. ویو کیا کس کو کہتے ہیں؟ WAI. یہ دیکھا نا ان پہ دونوں بھائیوں کے سگنیچرز ہوں گے. میاں شہباز شریف صاحب کی انڈر ٹیکنگ پڑھ دیں گے نا تو صدیق الفاروق صاحب میں ابھی آپ کو بہت اہم باتیں جو ہو گئی ہیں جو چلی گئی ہیں میں اس پہ بات کروں گا. جی اس میں لکھا ہوا کہ upon my arrival I have approved to go to I understand hereby and agree that I will not engage in any business. The undersigned further agree that I will not disclose. Take minute. Remit the sentence of rigorous imprisonment Mia Mohammad Nawaz Sharif by the accountability court Atak Fort. Remit किया गया, सजाएं माफ कर दी गई. Remitted.
سزا ایک منٹ اور کیا ہوتا ہے معافی نامہ کسی کو نہیں آتی آرٹیکل 89 میں آپ ساری زندگی بحث عباسی صاحب آرٹیکل 89 کسی کو نہیں آتی تو اس میں میرا کوئی پارڈن ہے یہ معافی نامہ ہے اس میں پورا ہے کہ 10 سال تک سیاست میں اچھا جی پہلے میں یہ عرض کروں گا آپ این آر او کو بحث بناتے رہے آپ این آر او کو سر پہ ہمارے مسلط کرتے رہے جو کہ آرٹیکل 89 کے تحت ایک آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا گیا تھا اور یہ کس قانون کے تحت یہ معافیاں دی گئی یہ کس قانون کے تحت سزائیں دی گئی جبکہ عدالت عظمیٰ کے معتبر ترین جج کا جناب محترم افتخار محمد چودھری صاحب خود کنوکٹڈ قرار دے چکے ہیں ظفر علی شاہ کیس کے اندر اگر آپ یہ تو آپ ہی کریں آپ 3 لوگ ہیں ایک آپ 2 اور 3 کل کارا صاحب بھی گیا ٹھیک ہے اور میں ایک آدمی ہوں اور مجھے اتنا ٹائم دے سر انہوں نے بات کی آپ نے جواب دیا انہوں نے بات کی آپ نے جواب دیا انہوں نے بات کی آپ نے جواب دیا جواب دیا کہ آپ صدیق الفاروق صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا ورنہ تو ہم کہہ کے مر جاتے ہیں ہو رہا ہے یہ نہ کرے پہلی بات صاحب یہاں بیٹھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے نہیں اس طرح ہی ہوتا ہے بات 10 دن سے کر رہا تھا مجھے کل کسی نے چیلنج کر کے کہا تم میں طاقت ہے تو معاہدہ دیکھو میں یہ کیا بات ہے جی کہ طاقت لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت شاید کرپٹ ترین سر ایک وہ کہتے ہیں نا اہل زباں کب مانتے تھے بڑی زور سے منوایا گیا آپ لوگوں کا یہ میں دے دوں نہیں ایک نہیں اتفاق فاؤنڈری 1556 ملین بھائی میں 23 ملین نہیں یہ پڑھنے سے کیا ہے افتخار چودھری صاحب جو ہے چاروں یہ فیصلہ عدالت میں موجود ہے آپ چلائیں نا بھائی آپ مجرم ہیں چلائیں کیا فیصلہ پڑے میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں افتخار چودھری صاحب نے غلط فیصلہ اس وقت ہائی کورٹ میں ہے یہ ظفر اس وقت پینڈنگ ہے ان کے خلاف جو 35 ریفرنس. اچھا جناب اس میں جو بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے اچھا ایون احتساب ہونا چاہیے سب کے جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ کھلے صرف این آر او میں ایک ہی بندے کا کیس نہ کھلے باقیوں کے کیس بھی سب کے کھل کر رہی ہے. نواز شریف صاحب کے خلاف 35 کیسز اس وقت احتساب عدالتوں میں پینڈنگ ہے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹوٹل اس وقت جو اس میں ویلتھ ڈکلیئرڈ ہے وہ اراؤنڈ $3 بلین کے قریب ہے. پاکستان میں انگلینڈ میں اور باقی جگہوں کے ملا کے $3 بلین بن جاتا ہے تقریباً 240 ارب روپے 240 ارب روپے 3 بلین. ہاں 55 ارب آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ ہیو آپ اس کو دیکھ لیں. اب سر میری بات سنیں جس طرح صدیق الفاروق صاحب نے کہا نا کہ 1936 سے بزنس کر رہے ہیں خاندان تو ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ جیسے مطلب جب بابر جب میرا خیال اورنگزیب عالمگیر گیا تھا اس کے بعد ہندوستان میں تھی تو صرف نواز شریف کے پاس میں نے ان کے مرحوم والد اور ملکوں کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ اگر تو بادشاہ جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کا یہ آگے چل رہا تھا پیسہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن 1982 میں جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بنتے ہیں فائنانس منسٹر پنجاب کے تو یہ سمپائر کا آغاز ہوتا ہے اور 1982 میں اتفاق شوگر مل لگتی ہے 1983 میں بردر مشہور مل لگتی ہے 1985 میں فاروق برکت لگتی ہے پھر بردر شوگر مل 1986 میں لگتی ہے بردر ٹیکسٹائل مل 1986 میں لگتی ہے اتفاق ٹیکسٹائل یونٹ 1987 میں لگتی ہے رمضان 1988 میں لگتی ہے 1988 میں لگتی ہے. پھر ایک اور ظلم کیا جب یہاں پہ ایٹمی دھماکوں کے بعد سب سے یہاں پر فریز کیے گئے اکاؤنٹس اور 50 کروڑ $500 ملین کے قریب 50 کروڑ ڈالر جو ہے اس کو یہاں سے نکالا گیا وہ اسحاق ڈار صاحب کا سیف الرحمان کے اور نواز شریف کے پیسے صرف پورے پاکستان میں باقی تمام لوگوں کے پیسے منی لانڈرنگ اس میں 11 سال جیل کاٹ اس کا ثبوت آفاتی معاہدے کر کے اور اس کا ثبوت کیا ہوا مجھے جواب دے پھر آپ مجھے ڈار صاحب کا سب سے زیادہ میں نہیں بول رہا آپ کی طرف سے دیکھیں میری بات سن جواب ہی نہیں آ رہا اگر آپ جانے والے کو تو اللہ بھی نہیں روکا میں جواب نہیں آ رہا میں زیادہ امرود نہیں بیچوں گا ورنہ کل کیا بیچوں گا 2 امرود میں نے آج اور بیچنے کیا 2 امرود اور بیچنے بات یہ ہے کہ ٹاسک فورس کیا ہوتی ہے
उसके चेयरमैन हैं, 18 टास्क फोर्स और 1-2 महकमे ऐसे जिसके अंदर 3-3 चेयरमैन मौजूद हैं। हर चेयरमैन की इक्वल तनख्वाह और इक्वल मराद जो है वो वजीर के बराबर है। ये सिर्फ एडवोकेट जनरल का आप ये पढ़ देखें, ये जो उनको मुआवजा दिया जाता है। हर एक के पास गाड़ी मौजूद है, हर एक के पास चेयरमैन स्टाफ मौजूद है, हर एक ऑफिस यूज करता है, उसकी तमाम प्रिविलेज जो है एक वजीर के बराबर है। आप हमसे वज़रा विड्रॉ करने की बात करते हैं, क्या ये असूल बनता है? अभी 18 चेयरमैन कलीन से एक